अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं कि बिल आखिर कई घंटों के इंतज़ार के बाद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने वो तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। वो शॉर्ट एंड स्वीट जो उन्होंने कहा था नैब अमेंडमेंट्स केस का, हालांकि दिन को तकरीबन 1-1:30 बजे उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर वो फ़ैसला सुनाया और उसके बाद उसको अपलोड होते होते सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कुछ 6-6.5 घंटे और लगे। ठीक है, अब वो क्या उस दौरान होता रहा, उसकी शायद वजह ये थी कि एक हेडलाइंस चल रही थी टीवी चैनल्स के ऊपर। ठीक है, और उनको मज़ा आ रहा था कि बगैर पढ़े फैसला लोग इस वक्त लगे हुए हैं। कामरान खान उल्टा नाच रहा है, ठीक है, चमगादड़ की तरह छत से लटक गया। वो इलेक्शन भी फारिग हो गए, ये सियासतदान भी फारिग हो गए। अब तो जैसे कहते हैं ना, गैर जमहूरी कुव्वतों का नंगा नाच होगा और उसके अंदर कामरान खान नाच रहा होगा। तो इस किस्म के एक वो माहौल क्रिएट हुआ था, तो वो उसका मज़ा ले रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब जब उन्होंने फैसला जारी किया वो 56 सफ़ों का, तो उसके साथ 2 सफ़ों का इख्तलाफी नोट है जस्टिस मंसूर अली शाह का। ये इख्तलाफी नोट वो जाते जाते भी मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जाते जाते भी बेइज्जत होकर गए हैं, और वो उनकी बेइज्जती की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। जो शॉर्ट एंड स्वीट का वर्ड है ना, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के लिए होना चाहिए। 2 पेजेस का ये नोट है, 2 पेजेस का भी नहीं, इनफैक्ट दूसरे पेज पर तो एक हार्डली 4 लाइनें हैं। तो आप कहने कोई 1.25 पेज का ये इख्तलाफी नोट है, जिसमें उन्होंने इतनी स्केथिंग स्क्रूटनी की है इस जो 56 सफ़ों का जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला लिखा है। और उन्होंने ना सिर्फ कि पार्लिमान के इख्तियारात बताए हैं, जो अनएलेक्टेड जजेज़ हैं उनका दायरा कार बताया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बताई है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से कानून साजी होती है, करना किसका हक़ है, उस कानून साजी को बदलना किसका हक़ है। तो वो ज़रा आपको जस्टिस मंसूर अली शाह का वह नोट सुनने से हैसियत रखता है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं ज़रा उसके आपको, ये मुख्तसर सा नोट है तो हम आपको सुनाए देते हैं। ठीक है, बाकी चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने क्या हदायत दी हैं वो तो आपको पता है। उन्होंने कहा जी कि वो आप जितनी भी नैब को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि जितनी भी वो इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, सब कुछ है, या कोई रेफरेंसेस थे जो नैब को वापस हुए हैं, वो तमाम के तमाम मुतल्लिका जगहों पर वापस भेज दिए हैं, और उनकी हैसियत दोबारा से वही होगी कि जैसे वो पेंडिंग थे, वो कभी ख़त्म हुए ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अपने नोट में क्या लिखते हैं आपको ये बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह अभी जस्टिस काजी फाइसा बरोज़ इतवार 17 सितंबर को ओथ लेंगे। फिर 2024 के आखिर में जस्टिस एजाजुल एहसन ओथ लेंगे चीफ जस्टिस का, और फिर जब जस्टिस एजाजुल एहसन रिटायर होंगे तो 2025 में जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़े ही पढ़े लिखे अपराइट जज हैं। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर सबसे खूबसूरत फ़ैसले जो अभी सिटिंग जजेज़ हैं उनमें अगर कोई सबसे खूबसूरत फ़ैसले लिखते हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख के जज हैं जिन्होंने अपने और अपने फैमिली के साथ वेबसाइट पर जारी कर दिए थे। लेकिन किसी जज को, जस्टिस काजी फाइसा के बाद किसी और जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह की तकलीद करता। और फिर इन्होंने जो ये वकला बदमाशी करते हैं, जजेस पे हमले करते हैं, अदालतों में तोड़ फोड़ करते हैं, साइलिन को मारपीट करते हैं, पुलिस वालों पे अटैक करते हैं, अस्पतालों पे हमले कर देते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ बड़ी सख्त पोजीशन ली। और यहाँ तक कि वकला कर इनका मैच पड़ गया, वकला ने इनकी अदालत पर भी हमले किए, लेकिन ये डटे रहे। यहाँ तक कि फिर साकिब निसार उस टाउट को वकला ने अप्रोच किया कि हमारी जान छुड़ाओ, और फिर साकिब निसार इनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले आया। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी
I have read the judgment authored by the Honorable Chief Justice of Pakistan, to which my learned brother Justice Ijazul Ahsan has concurred. Majority judgment provided to me last night. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے جو ججمنٹ موزی چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب نے لکھی ہے وہ کل رات مجھے جسٹس اعجاز الحسن نے بھیجی تھی اور میں نے وہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ود گریٹ رسپیکٹ، یعنی کہ جی تمام عزت و احترام کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس ججمنٹ سے متفق نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے کل رات کو ان کو یہ ججمنٹ دی گئی تھی 56 صفحوں کی، تو آج صبح فیصلہ آنا تھا، تو اتنے مختصر ٹائم میں وہ اپنا جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہے وہ تو نہیں پورا لکھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ وقت کی قلت ہے، ٹھیک ہے، تو میں تمام وجوہات تو نہیں اپنے اختلافی نوٹ کی لکھ سکتا، اس لیے میں وجوہات کے ساتھ پورا جو اپنا اختلافی نوٹ ہے وہ بعد میں جاری کروں گا، لیکن اپنے ساتھی ججز، اپنے بردر ججز کی عزت و احترام میں کچھ رائے ابھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ میں ایک ذرا مختصر اس میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں نہیں اتفاق کیا چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میری عاجزانہ رائے میں کہ اس امینڈمنٹ میں جو نیب میں متعارف کروائی، نیب لا میں پارلیمنٹ نے، یہ پارلیمنٹ کا وہ تھا اختیار، ایک ایسا پارلیمنٹ ہاؤس، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جو 224 ملین یعنی کہ 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کیوی امینڈمنٹ تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ یہ آئین میں یہ آئینی اہمیت کی بات ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں جو اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے تینوں ریاستی ستونوں میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ تینوں ریاستی ستون کا مطلب ہے ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم آفس، پارلیمان، ٹھیک ہے، اور عدلیہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان آئین نے اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہی ایک پارلیمانی جمہوریت میں جو تینوں آئینی ستون ہیں ان میں اختیارات کی تقسیم کی تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اباؤٹ دا لمٹس آف جورسڈکشن آف دا کورٹ کمپرائزنگ ان الیکٹڈ ججز. ٹھیک ہے. سیکنڈ، ججنگ دا پرپز اینڈ پالیسی آف این انیکٹمنٹ پاس بائی دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سمجھیے ذرا ان کی بات. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اور عدالت میں ان الیکٹڈ ججز بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنا دائرہ کار دیکھنا چاہیے کہ ان کا دائرہ کار کہاں تک ہے، کہ وہ دوسرے آئینی ستونوں کے جو اختیارات ہیں ان میں مداخلت کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر منتخب ججز، ٹھیک ہے، ایک پارلیمان کی جاری کردہ پالیسی یا کوئی بھی قانون سازی کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ کوئی بھی ایسی خلاف ورزی اس قانون میں نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، شک و شبے سے بالا تر ہو کے کوئی ایسی آئینی خلاف ورزی نہیں ملی اس قانون سازی میں کہ آف اینی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور آف اینی ادر کانسٹیٹیوشنل پروویژن. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس قانون کے اندر جس کی ہم جج اسکروٹنی کرنے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے،
اس میں کہیں پر بھی کوئی خلاف ورزی نہیں ملی جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہو جو آئین نے آپ شہریوں کو دے رکھے ہیں یا گارنٹی کر رکھے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی اور آئینی شک کی اس امینڈمنٹ کے ذریعے خلاف ورزی کی گئی تھی جو نیب لا میں امینڈمنٹس کی گئی۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں پیرا 3 میں، دا میجورٹی ججمنٹ ہیز فالن شارٹ in my humble opinion to recognize the constitutional command that the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people and to recognize the principle of trichotomy of powers which is foundation of parliamentary democracy۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو 56 صفحوں کی جو اکثریتی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، میری عاجزانہ رائے میں، ٹھیک ہے، یہ ناکام رہی ہے آئین کے تحت دی گئی وہ کمانڈ کو سمجھنے میں کہ جو ریاست ہے وہ اپنے اختیارات کو جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے استعمال کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہ اصول ٹرائکاٹمی آف پاور میں طے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول، ٹھیک ہے، کہ عوام کے منتخب نمائندے قانون سازی کریں، اپنے حق کا استعمال کریں، اختیارات کا استعمال کریں جو ان کو حاصل ہیں، بجائے اس کے یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ججز بیچ میں گھس جائیں ان پارلیمانی اختیارات کے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے جا کے دا میجورٹی ہیز fallen prey to unconstitutional objective of a parliamentarian of transferring a political debate on the purpose and policy of an enactment from the house of the parliament to the courthouse of the Supreme Court۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماشاء اللہ جسٹس چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کی لکھی ہوئی 56 صفحوں کی ججمنٹ ہے، اور جس کو جسٹس اعجاز الحسن انڈورس کر رہے ہیں، اور یہ اب اکثریتی فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے پارلیمنٹیرین کے غیر آئینی ہدف کو اچیو کرنے کے لیے موصوف چیف جسٹس صاحب اور یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ٹھیک ہے، کام کر رہے ہیں، یعنی کہ اور جو اس غیر آئینی کام کے لیے اس پارلیمنٹیرین، یعنی کہ ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے کیونکہ یہ ان کی پیٹیشن ہے، وہ پارلیمان میں ہونے والی ایک سیاسی بحث کو اٹھا کر کورٹ روم میں لے آئے، اور وہ کورٹ روم بھی سپریم کورٹ کا کورٹ روم تھا، اور وہاں پر پھر یہ ساری بحث ہوتی رہی، جبکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان اصل فورم ہے، وہاں پہ آپ نے اختلاف رائے کرنا ہے کسی پارلیمان میں کریں، آپ وہاں پر قانون سازی کو روکنے کی کوشش کریں، وہاں پر اپنے اعتراضات اٹھائیں۔ یہ کیا آپ پارلیمان میں آپ جاتے نہیں ہیں، وہاں سے آپ استعفے دے کے بھاگ جاتے ہیں، کنٹینر پہ چڑھ کے پارلیمان کو گالیاں دیتے ہیں، اور کورٹ کے اندر آپ آ جاتے ہیں کہ کورٹ آپ کے جو ہدف آپ پارلیمان میں اپنی اکثریت کی بنیاد پہ یا اپنی مائنورٹی کی بنیاد پہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، وہ عدالت کے ان الیکٹڈ ججز آپ کو حاصل کر کے دیں۔ تو پھر وہ آگے بھی جا کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بڑی ایک اسٹریٹ آپ کہہ لیں کہ شاٹ وہ مارتے ہیں چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن کو۔ وہ کہتے ہیں وداؤٹ سیٹنگ آؤٹ اے کلیئر اینڈ آبجیکٹو ٹیسٹ آف ڈیٹرمننگ ہاؤ دا کلیم right to have accountability of the parliamentarian is an integral part of any of the fundamental rights guaranteed under the Constitution, the majority judgment through a long winding conjectural part of far-fetched in-turn effects has tried hard to ultimately reach an apprehended violation of the fundamental rights۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر یہ طے کیے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کا احتساب بنیادی حقوق کا حصہ ہے، عوام کے
تو وہ جناب خود سے ایک گھڑ کے ایک ٹھیک ہے ایک فیصلے کے ذریعے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وجہ کہ نہیں یہ بنتا ہے کیونکہ یہ احتساب کا معاملہ ہے منتخب نمائندوں کا تو یہ بنیادی حق ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں ان امینڈمنٹس کو. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ the majority judgment has also fallen short to appreciate that what Parliament has done, Parliament can undo. The legislative powers of the Parliament is never exhausted. If the Parliament can enact the NAB law, it can also repeal the entire law or amend the same. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میجورٹی ججمنٹ میں یہ بھی ان کو نہیں اندازہ ہوا جو یہ کر رہے ہیں یہ چیز ضرورت بندیال صاحب جیسے جج لہسن صاحب کہ اگر پارلیمان ایک آئین میں ترمیم لا سکتا ہے تو وہی پارلیمنٹ اس ترمیم کو انڈو بھی کر سکتی ہے. اور اگر پارلیمان ایک قانون بناتا ہے تو وہ اس قانون کو ختم بھی کر سکتا ہے یا اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ بات کورٹ روم میں بھی کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی جو ہوئی ہے یہ عوام کے حقوق متاثر کر رہی تھی یہ نیب کی لا میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو عوام ملک الیکشن میں جا رہا ہے پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر کے گھر چکی ہے چند ماہ بعد الیکشن ہے وہاں پر ان امینڈمنٹس کے خلاف عوام ووٹ دینے کا بڑا آسان طریقہ ہے جو یعنی کہ پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹس غلط ہوئی ہیں لوگ ان کو ووٹ دیں. پھر اگر عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ امینڈمنٹس غلط ہیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی آ کے ان امینڈمنٹس کو ختم کر دے گی. اللہ خیر صلی اللہ. اس کے لیے ہمارا کندھا کیوں پی ٹی آئی استعمال کر لیا ہے کہ یہ کہہ کہ نہیں جی یہ عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جن پارلیمنٹیرینز نے یعنی کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جے یو ایف اے این پی باپ ایم کیو ایم ان لوگوں نے اگر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے عوام کے بنیادی حق سے اس کو محروم کیا تو ابھی یہ ووٹ مانگنے جائیں گے تو عوام ان کو ووٹ ہی نہیں دیں گے ان کا احتساب کر لیں گے اور پھر وہ ان کو ووٹ دیں گے جو کہتے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب کی یہ امینڈمنٹس غلط ہوئی ہیں وہ آ کے اسمبلی میں انڈو کر لیں. ان کے پاس اختیار ہے یہی پارلیمنٹ جو امینڈمنٹ کر رہی ہے یہ پارلیمنٹ اس کو انڈو بھی کر سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حب عمران میں جو ججمنٹ موضوع چیزیں سمرتا بندیال صاحب نے لکھی وہ کھڈے لینے لگ گئی. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو آئین پسند ججز ہیں اس لیے میں جس منصور علی شاہ کو ہمیشہ میں نے آئین پسند ججز میں رکھا اور باقی کو بندیال پرست ججز میں رکھا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.